बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 25 जून है और जुमेरात रात का वक्त है। इस्लामाबाद से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और आज 9 मुहर्रम उल हराम बड़ा अहम दिन पाकिस्तान इस दुनिया इस्लाम की तारीख़ में और पाकिस्तानियों के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि जो एक अज़ीम कुर्बानी जनाब इमाम हुसैन ने दी करबला के मैदान में, अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर वो थे और यजीदी लश्कर थे वहाँ पर। इमाम अली मकाम ने बिल्कुल जो झूठ था, बातिल था, उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। और एक बड़ा जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीज़ थी, सबसे बड़ी क्या चीज़ थी, सबसे बड़ा दर्स क्या था। सबसे बड़ा दर्स ये नहीं था कि यजीद कोई गुनाहगार आदमी था, गुनाह करता था, शराब पीता था या कोई इस किस्म की और उसके मशागल थे। सबसे बड़ा जो गुनाह, सबसे बड़ा जो जुर्म उसका था कि उसने इक़्तिदार पर गैर कानूनी तौर से कब्ज़ा किया हुआ था। और इमाम अली मकाम यही कहते थे कि जिसका हक है, जो इस्लामी शायर हैं, जो इस्लाम की रिक्वायरमेंट है, जो उस पर पूरा उतरे, वो हक हुक्मरानी रखता है। तुम एक बद किरदार आदमी हो, तुम झूठे हो, तुम हुक्मरानी के अहल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी बैत नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा। और अगर आज हम इसकी रेलेवेंस देखें दुनिया इस्लाम में, तो कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लोग इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को अपने कब्ज़े में ले रखा है। कहीं पर कोई किंगडम है, कहीं पर कोई डिक्टेटरशिप है। और ये सबसे बड़ा जो दर्स था कि आपने जो गैर कानूनी इक़्तिदार जो यजीद ने कब्ज़े में किया हुआ था, इमाम अली मकाम ने उसको चैलेंज किया और कुर्बानी दी। क्योंकि पूरा अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें, इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसका ताल्लुक़ पूरी सोसाइटी से था। एक आदमी जो हक़ हुक्मरानी नहीं रखता, आप उसको इक़्तिदार की मसनद पे बिठा दें तो वो अपनी जो टीम बनाएगा, अपने जिन लोगों को साथ लेके चलेगा, फिर वो जो कुछ करेंगे उसका क्या नतीजा निकलेगा। वो तमाम गैर कानूनी काम करेंगे, क्योंकि उनका जो इक़्तिदार है वो है ही गैर कानूनी, बुनियाद से ही गैर कानूनी है। तो सबसे बड़ा जो दर्स करबला की कुर्बानियों का कि आप डट जाएं बातिल के सामने हक़ के लिए। और सबसे अहम चीज़ है हक़ हुक्मरानी उसको मिलेगा जो अहल होगा। तब ज़ाहिर है बड़े बड़े अकाबरीन थे, उनका एक अपना तरीक़ा था हुकूमत बनाने का, हुक्मरान बनाने का। अब एक और तरीक़ा है उससे मिलता जुलता ही कि आप लोगों की राय जानते हैं। तब शायद इस पर बहुत सारा इख्तलाफ है इस्लामी हमारे जो उलमा हैं उनमें कि कौन कौंसल में बैठेगा, कौन इसका तयन करेगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के आइन में जो तरीक़ा राइज है, उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हक़ हुक्मरानी रखता है और हर शख्स जो है जो वोट देने का अहल है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंतखाबी निशान छीना गया, पार्टी को बैन किया गया, लोगों ने आज़ादाना हैसियत से इंतखाब लड़े, उनके वोटों को नहीं गिना गया, एक नतीजा दे दिया गया और झूठ पर मबनी। तो यहाँ पर भी जो इक़्तिदार है इस वक्त, आप ख़ुद इस पर फ़ैसला कर लें। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कौमी असम्बली में कि अगर 2024 के इलेक्शन गलत थे तो 2018 के भी गलत थे। यानी वो इनडायरेक्टली, मज़हर अब्बास साहब बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया कि उनका इक़्तिदार जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के नहीं आए, उनको सिर्फ इक़्तिदार पर बिठा दिया गया। बहरहाल ये एक बड़ा दर्स है, एक बड़ा जो कुछ सारी इस वक्त सिचुएशन है उसकी ये कहानी है। क्योंकि ये जो वाक़या करबला है ये इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा वाक़या है कि अगर हुसैन ये कुर्बानी ना देते
تو شاید دین آج اس صورت میں نہ ہوتا۔ ابھی بھی ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو قربانی حسین نے دی تھی، جس چیز کا علم عباس علمدار نے بلند کیا تھا، کیا آج ہم ان راہوں پہ چل رہے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ کریج ہے کہ ہم حق کو حق کہیں، حق کا ساتھ دیں، اور باطل کو باطل کہیں، اس کو ننگا کریں، اس کو بتائیں کہ تمہارا یہ حق نہیں تھا؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اچھا جی، اب کچھ چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں، ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، درخواست کیا کہ بیرسٹر سیف ان سے آ کے ملیں اور بیرسٹر گوہر بھی ساتھ ہوں۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی مکمل تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، نہ میرے پاس کوئی اطلاع آئی ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن جو اس خبر کو چلانے والے ہیں، اچھا اب یہ خبریں چلتی ہیں ساری اس میڈیا پر جہاں حکومت کا مکمل کنٹرول ہے، جہاں عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، عمران خان کا بیان نہیں چل سکتا، پرانی کوئی فوٹیج بھی اگر عمران خان کی ہے وہ بھی نہیں چل سکتی۔ تو مجھے بتائیے کہ وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ اچھا اب یہ جو ساری ملاقات کی خواہش کا اظہار کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جس انداز میں یہ خبریں دی جا رہی ہیں، ہمیشہ سے پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل دی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے وقفوں سے، کہ جی عمران خان جیل سے باہر آئے، کسی جرنیل سے ملاقات کی، کسی سیاستدان سے ملاقات کی، کسی جج سے ملاقات کی، پلاں اس طرح کی چیزیں۔ یہ خبریں اگر آپ غور سے دیکھیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ عمران خان کا جو ایک امیج ہے، اس کی جو ایک مت ہے کہ جس بہادری سے وہ جیل میں کھڑا اپنے اصول پہ، اپنے موقف پہ قائم ہے، کہ اب ان خبروں کا مقصد یہ ہے کہ اب عمران خان ٹوٹ رہا ہے، اب وہ پریشان ہو رہا ہے، اب وہ ملاقات کی کوششیں کر رہا ہے، اب وہ باہر نکلنے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جو حمایت ہے اس میں کمی نہیں، بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کہہ چکا ہے عمران خان کہ میری رہائی کی تحریک نہ چلاؤ، آپ پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان پر رائے عامہ کو منظم کریں۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نکلنا چاہیے، اور یہ جو مہنگائی اور پھر خاص طور پر یہ جو تیل کی قیمتیں تھیں، اس پر جو چونا لگایا گیا پاکستانی قوم کو، اور ساتھ ہی حکمران یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو کچھ کیا پاکستان کے عوام کے لیے کیا، اور شہباز شریف صاحب کے وہ جھوٹ کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل ریلیف پہنچا دیا جس کا وعدہ کیا تھا۔ اب اگر آپ فگر دیکھیں تو جس وقت ایران جنگ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے جو تیل کے نرخ تھے، اب اسی نرخ پر، اسی قیمتوں پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بیچا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت تیل کی قیمت تھی 247 روپے لیٹر، اور آج تقریباً 300۔ انہوں نے ایک سائیکولوجیکل اثر ڈالنے کے لیے جو قیمت ہے 300 روپے سے کم کر کے 299 روپے رکھی ہے۔ جس طرح آپ جاتے ہیں نا باٹا شوز لینے کے لیے، تو وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جو 1000 روپے کی چیز ہے اس کو کہیں گے 999۔ نہیں جناب، یہ تو 1000 سے کم کا فگر ہے، تو نفسیاتی طور پر گاہک تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے چالاک لوگ ہیں، اتنے مکار لوگ ہیں، لوگوں سے اس طرح کھیلتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ چلو اس کی اتنی قیمت کم کر دو کہ یہ 299 آ جائے، فگر 200 کا ہے، لیکن یہ اب بھی اس قیمت سے 50-60 روپے زیادہ ہے، اور وہ بھی تب زیادہ وصول کر رہے تھے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ قیمت نہیں تھی۔ انہوں نے لیوی لگائی، جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں، پیٹرول پر ٹیکس لگایا ہوا جو آپ کی جیبوں سے نکلتا ہے۔ 13 کھرب روپے کا ٹیکس لیا انہوں نے لیوی کی مد میں۔ یہ جو سارے اللے تللے، یہ جو جہاز، یہ جو سڑکیں، اب مجھے بتائیں، اب یہ ٹھیکے پر بڈنگ بھی نہیں کرتے ٹھیکہ دینے کے لیے۔ 204 ارب روپے کا ایک ہائی وے بنانے کا ٹھیکہ انہوں نے دیا، کوئی بڈنگ نہیں ہوئی، FWO کو دیا انہوں نے۔ مجھے بتائیے کہاں پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے آپ یہ سارے ٹھیکے دے دیں؟ ایسا نہیں ہے۔
پورا ایک پروسیجر ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، لیکن یہاں پر بالکل کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب جناب یہ تو ہے حقیقت جو عمران خان سے ملاقاتوں کی۔ دوسرا، اقبال افریدی صاحب ایم این اے ہیں، بڑے بہادر ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے سارے جو لاء میکرز ہیں وہ بڑی بہادری سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو حکومتی تشدد اتنا ہے، سختی خاص طور پر پنجاب میں اتنی ہے کہ بہت سارے لوگ باوجود کوشش کے شاید وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ ابھی یہ جو لڑائیاں ہیں، جس طرح اقبال افریدی صاحب اور کچھ دوسرے لوگوں کے بیچ ہوئی قومی اسمبلی یہ اڈیالہ جیل کے باہر، نہیں ہونی چاہیے۔ فوکس پارٹی کا جو رائے عامہ منظم کرنا، لوگوں کی جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، جو حکومت ایک فراڈ کر رہی ہے، فیل ہو گئی ہے، بالکل اکانومی چل نہیں رہی۔ کہتے تھے کہ جی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے، کہاں ہے وہ انویسٹمنٹ؟ جو یہاں پر موجود ہیں وہ بیچ باچ کے باہر جانا چاہ رہے ہیں، کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لیکن جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ تو وہ یہ جو سارے مسائل ہیں پارٹی کے انٹرنل، یہ بالکل بڑی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن پارٹی کو فوکس جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اقبال افریدی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ علیمہ خان اور جو دوسری بہنیں ہیں ان کی رہنمائی میں عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی چاہیے۔ اب میرا یہ مشورہ پی ٹی آئی والوں کو یہ ہے، عمران خان اپنی رہائی کے لیے نہیں مانگ رہا کچھ، جو اس نے ایشوز بتائے آپ ان ایشوز پر لوگوں کی رائے کو منظم کریں اور باہر نکلیں۔ ماضی میں 3-4 دفعہ لوگ نکلے، بٹرے والی امین گنڈا پور صاحب بھاگ گئے این موقع پہ آ کے، کبھی چائے پینے چلے گئے، کبھی کے پی ہاؤس چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے، لوگوں کو بٹرے کیا۔ اب ان کے ساتھی ان کو نجات دہندہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، سہیل افریدی پر کرٹیسزم کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی پر بہت سارا کرٹیسزم ہو سکتا ہے جائز ہو، میں یہ نہیں کہتا، پالیٹکس میں کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن سہیل افریدی اس طرح سے اس نے بٹرے نہیں کیا جو رویہ علی امین گنڈا پور کا تھا، اور جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے انہیں اقتدار سے علیحدہ کیا تھا۔ یہ کسی کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو جس کو عمران خان نے سال پہلے اقتدار سے علیحدہ کر دیا، اب وہ ایم پی ایس کے ساتھ لے کے تو ایک محاذ بنانے کی کوشش کرے، اور پھر وہ کہانیاں سنائے اپنی کہ میں میٹنگ میں تھا، وہاں پہ چیف آف ڈیفنس بھی تھے اور میری ایک بات پر وہ مسکرا دیے، اتنی طویل آپ کی گفتگو ان کے ساتھ رہی۔ تو کیا آپ نے عمران خان کے لیے ریلیف کیا آپ نے لیا؟ کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ ٹوٹل فیلئر۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے، بہرحال یہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، یہ حکومت قانونی ہے غیر قانونی ہے، دیٹ از بیسائڈز دا پوائنٹ، لیکن پچھلے 3-4 مہینوں میں سفارتی سطح پر ڈیفینیٹلی پاکستان نے بہت کامیابیاں حاصل کی، اور یہ اسے اگر آپ ایک جینوئن ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ آپ نے امریکہ اور ایران کو بٹھایا اور وہ گفتگو شروع کی ان کے بیچ۔ شروع میں بہت زیادہ شکوک تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی ایسا نہیں کر سکیں گے، اور بڑے بڑے جو کالم نگار ہیں اور خاص طور پر انڈین اور سب یہ سوال کرتے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ واقعتاً عملاً ایسا ہوا۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا، میڈیشن کی۔ اب یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک ایک کامیابی ہے۔ اس کو کیا پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو انٹرنل حالات ہیں اب وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان نے اپنے لیے کریٹ کی ہے، لیکن کیا وہ امریکہ کے ساتھ ایک نئے تعلقات کی سمت سسٹینیبل یعنی طے کر سکتا ہے، ایسی کوئی سمت جس میں تعلقات آگے کی طرف بڑھیں؟ ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو جو امریکی انتظامیہ ہے
اس کی نظر میں پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، وہ ہر وقت شہباز شریف کا، حالانکہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، اور فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے، ایک اہم سفارتی ٹارگٹ تو ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن اب آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تک پاکستان کو جو دیکھا گیا اس خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا گیا، جس طرح ایران پر الزام کہ اس کی پراکسیز ہیں، اور لبنان میں حزب اللہ اور یہ اور اسرائیل، تو اسی طرح پاکستان کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ جی گڈ طالبان، بیڈ طالبان، کہ پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا ہے ایک ایسے ملک کی حیثیت سے جو ایک اہم سفارتکاری کر سکتا ہے، اور جن لوگوں کو شکوک تھے وہ سارے شکوک ختم کیے پاکستان نے، بڑی اہم کامیابی حاصل کی ڈپلومیٹک۔ اب بات وہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے آپ نے۔ ایران کے ساتھ اب چیلنجز کیا ہیں؟ ایران کے ساتھ آپ نے تعلقات کو بیلنس رکھنا، بڑا لمبا بارڈر ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کی فوج گئی ہوئی ہے، سعودی عرب کو بھی آپ نے راضی رکھنا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی آپ نے اس قدر بڑی سفارتکاری کی ہے، اور انتظامیہ کی نظر میں، امریکی انتظامیہ کی نظر میں آپ بہت اہم آپ کا رول ہے، تو اس کو آپ نے آگے اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ وہ بیلنس رہے۔ اور پھر خاص طور پر بیجنگ، چائنا، جو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور سی پیک پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے اس کی ایک حیثیت شہرک جیسی ہے، ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو آپ نے بہتر بنانا ہے۔ اب اگر اس میں چیلنج کیا، اگر اس میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ہم کسی ایک کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور ہم نے اپنا وہ جو ایک پوسچر بنایا ہے، ایک نیوٹرل ایسا ملک، ایک ایسا ڈپلومیٹک پلیئر جو بہت سارے دشمنوں کو ساتھ بٹھا سکتا ہے، اگر یہ اگر امیج متاثر ہو، تو پھر پاکستان نہیں جو خارجہ محاذ پر آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہیں، سب سے پہلے تو آپ انہیں سسٹین نہیں کر سکیں گے، اور پھر انٹرنلی یو کین ناٹ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، یہ تو طے۔ اب انٹرنل چیلنجز آپ کے کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں آپ کی کمزور معیشت ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی انویسٹمنٹ؟ کنڈیوسو ماحول نہیں ہے۔ ماحول کیوں نہیں ہے؟ جو پاپولر لیڈرشپ ہے آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اور عدالتوں میں جس طریقے سے امینڈمنٹس ہوئی ہیں، پاکستانی عدالتوں پر، خاص طور پر ان اوورسیز پاکستانیز کا جو یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے تھے، اعتبار ختم ہو گیا۔ یہ عدالتیں جو سیاسی اپوننٹس ہیں ان کو جس طرح سے سزائیں دے رہی ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، کوئی بھی آ کے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ غدار ہے۔ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب حکومت کو کہتی ہے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، یہ جو مہاجرین کی سیٹس آپ استعمال کرتے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے، اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے، اس کو بند کریں، تو آپ غداری کا سرٹیفکیٹ آپ کہتے ہیں جی را فنڈڈ ہے، اس کا تو انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ خود وہاں پر جا کے جب مارتے ہیں لوگوں کو، تو آگے سے جب رسپانس آتا ہے تو جو آپ نے کیا اس پر بات نہیں کرتے، لوگوں کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال ابھی ایمل ولی خان کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے منصور علی خان کو دیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتظامیہ اس کو مانیٹر کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ عمران خان اتنا پاپولر لیڈر ہے، اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو پھر گرفتاری کا وہ طریقہ چنا گیا کہ شیشے توڑے گئے، عدالت جب وہ گئے ہوئے تھے ان کو نکالا گیا، دھکے دے کے ان کو لے جایا گیا، تو انتظامیہ کو پتہ تھا کہ ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو جب وہ ری ایکشن ہوا تو انہوں نے کہا ہونے دو، اور ساتھ میں پلان تھا کہ ساتھ میں یہ بھی ڈال دو۔ اب یہ ایمل ولی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اسی طریقے سے بلوچستان میں، اب وہ جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے کے لیے جب ماہرنگ بلوچ نے یہاں پر اسلام آباد میں بار بار آئیں، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ اب انہیں سزائے قید اور انڈین ایجنٹ، جو بھی اس حکومت کو چیلنج کرتا ہے آ کے بات کرتا ہے، انڈین ایجنٹ، را فنڈنگ، غیر ملکی ایجنٹ۔ اب میں پڑھ رہا تھا
ہم شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ پاکستان توڑنے میں ملوث ہیں. ہم پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, لیکن کیا وہ شروع سے پاکستان کے خلاف تھے؟ یہ چیز بڑی اہم ہے. شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ سے دلی تک سائیکل پر گئے قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے. پھر وہ مادر ملت کے چیف الیکشن کیمپینر تھے. اگرتلہ سازش کیس میں جب انہیں انوالو کیا گیا تو تاریخ میں یہ ہے، بتاتے ہیں لوگ، کہ اس وقت بھی وہ جو مقدمہ تھا وہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی تھا. تو اینڈ کیا ہوا؟ وہ سور وردی کی کابینہ میں شیخ مجیب الرحمان منسٹر فار انڈسٹریز تھے. پلٹن کے گراؤنڈ میں انہوں نے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. لیکن جب الیکشن کے نتائج نہیں مانے گئے 71 میں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ملک ٹوٹ گیا. تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جس کے ریاکشن میں یہ سب کچھ ہوا، اس پر کبھی ہم بات نہیں کرتے. سوال تو کرنا بنتا ہے نا، لیکن یہ سوال کرنے والا بھی غدار ٹھہرایا جاتا ہے. تو ہمیں یہ، اگر انٹرنلی ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور گورننس کے ایشوز جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی گورننس کے ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے پچھلا ویلاگ بھی کیا. سرگودا میں منتہا زہرا 9 سال کی ایک بچی ایک دکان میں جاتی ہے، واپس نہیں آتی، اور چند گھنٹوں کے بعد وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے. پوسٹ مارٹم پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. 5 بندے پکڑے گئے ہیں، ایک ان میں دکان کا ملازم ہے. اس کو سی سی ڈی نے پولیس مقابلے میں مار دیا ہے، جیسے کہ وہ ماورائے عدالت قتل آج کل پنجاب میں ہو رہے ہیں. اس کا اور پھر یہ خبریں ٹی وی پہ چل رہی ہیں کہ اس کی فیملی نے اس ملزم کی لاش لینے سے انکار کر دیا، دیہاتیوں نے. لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کی فیملی والے رو رہے ہیں، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے 5 بندے پکڑے، ایک جو غریب مزدور وہاں پہ جو ان کا ملازم تھا اس کو آپ نے مار دیا، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں آیا. آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ زیادتی کی تو پوسٹ مارٹم میں اطلاع مل گئی کہ کی گئی ہے. کس نے کی؟ ڈی این اے ٹیسٹ میچنگ، کوئی فزیکل ایویڈنس نہیں. ایک بندے کو مار کے وہ جو دکاندار ہے، جو سیٹ ہے، جو امیر آدمی ہے، ان کو آپ بچا رہے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا تھا قصور میں زینب کیس میں؟ جس لڑکے کو آپ نے پکڑ کے مار دیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ڈی این اے اس کا تو میچ ہی نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیں، آپ سپیڈی ٹرائل کر سکتے ہیں، پورا ایویڈنس اکٹھا کر کے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنا کے ایسے مجرموں کو آپ مار سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا آئین قانون کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہر بندے کا حق ہے، آپ فیئر ٹرائل کے بغیر کس کو مار سکتے ہیں؟ یہ گورننس کے ایشوز ہیں. اب اگر یہ گورننس اسی طرح رہی تو کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. کل کو کوئی اپنے جو اس کے جو کاروباری حریف ہے، کوئی دشمن ہے، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا پرچہ درج کروا کے سی سی ڈی سے پیسے دے کے مروا دے، پھر کیا کریں گے آپ کو؟ کیوں کو آئے گا؟ یہ چیزیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر یہ گورننس کی چیزیں ہیں، ابھی آپ دیکھیں، جو ابھی قانون کیا پاس ہو رہا ہے ٹیلی کام کا، جو شیزہ فاطمہ صاحبہ جو لے کے آئی ہیں، جو خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں، بانجی ہیں، کہ جی ٹیلی کام کے جو ٹاور ہیں، کمپنی ہیں، کہیں پر بھی بن سکتی ہیں. آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے دروازے پر وہ ٹاور لگ جائے گا. اب اگر آپ اس کو انکار کرتی ہیں تو آپ کو 5 کروڑ روپے جرمانہ، اور عدالت میں بھی نہیں آپ جا سکتے، اسی محکمے میں جائیں گے. اب کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں امینڈمنٹ کر کے ایک اپیلیٹ ٹریبیونل بنا دیا جائے گا، بس وہی اس کا فائنل ہوگا. یہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اور انٹرنل چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور یہ جو سفارت کاری میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہیں، زیرو ہو جائیں گی. یہ گورنمنٹ زیرو کر دے گی. میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہوگا. کشمیر کا بڑا اہم معاملہ ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. آپ عوامی ایکشن کمیٹی کو غدار، بھارتی فنڈڈ، جو مرضی کہہ لیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پر پورا کشمیر 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا بند ہے. کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے وہاں پر. فوٹیجز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. اور اگر یہ نفرت اسی طرح بڑھتی رہے گی تو آپ طاقت کے ذریعے، ہو سکتا ہے کچھ چند 100 لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پر آپ کہیں کہ جی ہم نے امن قائم کر لیا، لیکن کشمیریوں کے دل آپ سے ٹوٹ جائیں گے.
اور یہ جو خواجہ آصف نے اور وہ ایک ابصار عالم اس نے جو بحث شروع کی ہے کشمیریوں کے بارے میں کہ ماؤں بہنوں سے شادیاں کر لیتے ہیں امیگریشن کے لیے، حالانکہ ابصار عالم صاحب آپ خود ایک ایسی تنظیم کے رہے ہیں یہاں پر کرتا دھرتا جو گیز کو جس کے ماٹو میں ایک ماٹو یہ بھی تھا کہ رپورٹڈلی وہ جو گیز کے رائٹس ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہی تھی آرگنائزیشن. تو کم از کم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. اب آپ ویسے تو صحافی آپ خود کہہ چکے ہیں کہ میں نہیں ہوں، پیمرا کے آپ چیئرمین بنے، آپ نے کہا یہ میری ریکارڈ کر لو ٹیپ، میں اب صحافی نہیں بنوں گا. لیکن خواجہ آصف ہی کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ تو آپ میں ہے نہیں. اور آپ نے یہ جا کے چینل، اور پھر میں داد دیتا ہوں میں علیم خان کو، یعنی علیم خان کو میں داد دیتا ہوں جس نے ان کو مین چینل رکھ دیا ہوا ہے، اینکر بنایا ہوا ہے. یہ مالکان جو ہیں ان کے، اور یہ سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز والے بڑے زبردست جو مرضی کریں. تو یہ انہوں نے ایک بندے کو جس کا ٹیپ ہے، ویڈیو ہے، اور ارشد شریف شہید نے، مرحوم نے وہ بنایا تھا ایک گانے پر ان کا کہ بہروپیہ، کہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو صحافی بھی ہوتے ہیں، جب ان کی اپنی حکومت آ جاتی ہے پارٹی کی تو حکومتی عہدے لے لیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں تو پھر صحافی بن جاتے ہیں. یہ ایک عام پاکستان میں سوری ایکسکیوز می، یہ چیز چل رہی ہے. تو یہ وطن عزیز کے حالات ہیں. لیکن آج کے دن کے مناسبت سے جو میں نے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا، یزید کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر قابض تھا اقتدار پر، اس اقتدار پر جس کا وہ اہل نہیں تھا، وہ صاحب کردار نہیں تھا. اور امام علی مقام نے اس کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی بد کردار شخص حکومت کا سربراہ بن جائے تو وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، اور میں اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سب سے بڑا درس ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں اس حکومت کے لیے جو ہے تو غیر قانونی، لیکن انہوں نے اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پر اتنی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے آئیے انٹرنل ریفارمز کیجئے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اگر آپ اس وقت ریفارمز پر آمادہ ہو جائیں اپنی غلطیاں تسلیم کر کے، تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے یہ قوم آپ کو معاف کر دے. آج آپ کروڑوں، لاکھوں، اربوں روپے لگا کے بھی وہ عزت آپ حاصل نہیں کر سکے جو جیل میں بیٹھے ہوئے اس شخص کے پاس ہے. جدھر بھی چلے جائیں، جس گلی چلی جائیں، جس بندے سے آپ بات کر لیں، بزرگوں سے بات کریں، خان کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ مرد مومن کھڑا ہے ڈٹ کے. یہ جتنی مرضی ملاقاتوں کی خبریں، خواہشات آپ چلاتے رہیں، لوگ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کوئی سودا کر کے آئے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت میرا مولا دیتا ہے. تو آپ بھی اللہ کے آگے اپنا سر جھکائیں، گناہوں کی معافی مانگیں ہم سب لوگ، تو اللہ تعالیٰ کوئی پتہ نہیں کس کے حصے میں کیا لکھ دے اور کتنی عزت کسی کو نواز دے. بہرحال یہ کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آج. انشاءاللہ اس کو مستقل بنائیں گے، سلسلے کو کوشش کریں گے، اور آپ کے جو خیالات ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کریں گے. ابھی ٹیکنیکلی ہم بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے. آپ کی کالز بھی لیں گے اور دوستوں کو بھی بٹھائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ جو ہم ARY میں پروگرام کرتے تھے دا رپورٹرز، اس کو دوبارہ یہاں پر سوشل میڈیا پر شروع کریں، اور بھی بہت سارے ہم کام کرتے تھے وہ کریں. تو انشاءاللہ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.